अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुछ जनरल डिस्कशन करेंगे कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट काम कैसे करता है। आपको पता है, एक है साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट और एक है मेडिकल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट। आमतौर पे मेडिकल मॉडल ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में क्लाइंट्स और पेशेंट्स बखूबी वाक़फ़ होते हैं और वो वही तवक्कुआत लेकर साइकोलॉजिस्ट के पास आते हैं कि ये हमें कोई मेडिसिन देगा, ये हमें कुछ। तो जब साइकोलॉजिस्ट अपने एक प्रोसीजर को फॉलो करता है तो लोगों में ये शऊर नहीं होता। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो भी तवक्को रखते हैं कि हमें किसी मेडिकल मॉडल के थ्रू ट्रीटमेंट दिया जाए। इस हवाले से हम बात करेंगे। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के हवाले से आमतौर पर यही समझा जाता है कि ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो मेडिकल ट्रीटमेंट की तरह से काम करता है। चूँकि हम बचपन से ही देख रहे होते हैं, जब भी बीमार हों तो डॉक्टर के पास जाकर चंद अलामत बताकर, कुछ लेबॉर्ट्री टेस्ट करवा कर मेडिसिन ले लेते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं। ये सब फिज़िकल या मेडिकल हेल्थ से मुतल्लिक़ा मामलात में तो बिल्कुल ठीक साबित होता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट मॉडल साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मॉडल से ज़रा मुख्तलिफ हैं। जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसे तमाम मसाइल जो हैं ये बराह रास्त फ़िज़िकल और मेडिकल हेल्थ से कंसर्न नहीं रखते, लेकिन इनके बायस फ़िज़िकल हेल्थ और मेडिकल इश्यूज़ जन्म लेते हैं। मसलन किसी की घरेलू उलझनें इतनी ज़्यादा हैं कि उसे ब्लोटिंग हो गई है, उसके कुछ जिस्मानी मसाइल आ रहे हैं, तो इस तरह से ये काम करता है। ज़िंदगी को दुश्वार बना देते हैं। फिर ऐसे इमोशनल प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस इंसानी ज़िंदगी को दुश्वार बनाती हैं, और जैसे ही इंसानी ज़िंदगी दुश्वार होती है तो साइकोलॉजिकल मसाइल तो होते ही हैं और मेडिकल मसाइल भी आ जाते हैं, फ़िज़िकल मसाइल भी आते हैं। इनका ट्रीटमेंट जो है वो साइकोलॉजिकली होता है, मगर साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मॉडल जो है वो मेडिकल ट्रीटमेंट मॉडल से बहुत मुख्तलिफ होता है। आम तौर पे जो परसेप्शन होती है वो ये होती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट में तो मेडिसिन दे रहे हैं और रिकवरी के चांसेस हैं। जितना रिकवरी के चांसेस मेडिकल ट्रीटमेंट में होते हैं, मॉडल में होते हैं, उसी तरह साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मॉडल में भी उतनी ही रिकवरी के चांसेस होते हैं, बल्कि कुछ हद तक परमानेंट सॉल्यूशंस मौजूद होते हैं। आमतौर पे मेडिसिन जो है वो कितने दिन असर करेगी, ठीक है। जो साइकोलॉजिकल इंटरवेंशंस होती हैं, ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो लॉन्ग रन फ़ायदा देते हैं इंसानी सेहत में और इंसानी सेहत की बहाली में। गॉट इट। हमारी मेडिकल हेल्थ से इलाज की प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है हम सब की कि हमारी तवक्कुआत का हिस्सा बन गया है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, चंद अलामात बताएंगे और हमें मेडिसिन मिल जाएगी और फिर हम ठीक हो जाएंगे। जबकि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मॉडल मुख्तलिफ है। इसमें जब एक क्लाइंट आपके पास आता है, कंसल्ट करता है साइकोलॉजिस्ट को, तो आप उससे 40 से 50 मिनट का एक सेशन करते हैं। उस सेशन में आप उसकी हिस्ट्री लेंगे, करंट सिनेरियो डिस्कस करेंगे, इतना कुछ डिस्कस करेंगे। वो एक मॉडल को फॉलो करेंगे आप, साइकोथेराप्यूटिक टेक्निक्स होंगी, कुछ 7 से 8 टेस्ट अप्लाई करेंगे आप, एक के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे के बाद तीसरा। जबकि मेडिकल मॉडल में क्या होता है, 1 घंटे में डॉक्टर कितने पेशेंट्स को देख चुका होता है। साइकोलॉजिस्ट ने अभी एक क्लाइंट को देखना होता है 40-50 मिनट में, और MBBS डॉक्टर जो हैं, फिजिशियन जो हैं, वो 10-15 मिनट में 10-15 पेशेंट देख चुके होते हैं। जब लोग साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करते हैं तो इलाज के हवाले से इनको वो ट्रीटमेंट मॉडल समझ ही नहीं आता। उनको फ़र्क ही नहीं समझ आता कि मेडिकल ट्रीटमेंट मॉडल कैसे काम करेगा और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मॉडल कैसे काम करता है और इससे मुख्तलिफ कैसे हो सकता है। नफ्सियाती तरीका इलाज के प्रोटोकॉल्स और तकाज़ों को वो मद्देनज़र नहीं रखते, उनको समझ ही नहीं आती कि ये क्या है। इस तरह से फिर मरीज़ की कंडीशन जो है वो स्टेबल होने में नहीं आती, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रही कि साइकोलॉजिस्ट मेरे साथ क्या करने जा रहा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि लोगों में ये शऊर हो, कि उनको समझ हो कि जब भी किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है तो उनकी तवक्कुआत क्या होनी चाहिए और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मॉडल काम कैसे करता है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन हम देना चाह रहे हैं आम लोगों को। वो नफ्सियाती तरीका इलाज को असल में अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते लोग। मरीज़ इस गैर हकीकी सूरत हाल में जब पड़ता है तो उसकी सेहत और ख़राब हो जाती है। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग इसको अंडरस्टैंड नहीं करते
اور وہ کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ میرے سے ہسٹری کیوں لے رہا ہے، اس سوال کا کیا جواب ہے، میں یہ کیوں لکھ کے دوں، میں ایسا کیوں کروں. جو بھی سائیکولوجیکل انٹرونشن ہوتی ہے وہ اس کو پلٹتے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں یہ کیسے کام کر سکتی ہے، یہ تو کام ہی نہیں کرے گی. اسی طرح سے سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ماڈل یہ ریسرچ سے ثابت شدہ ہے. سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ماڈل ریسرچز سے ثابت شدہ ہے، جس کے اپنے پروٹوکولز ہیں، جن کو علاج سے پہلے اپنے معالج سے پوچھ لینا زیادہ بہتر ہے. کیونکہ بہت سارے تعلیمی یافتہ افراد بھی، ان کی اکثریت بھی اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کرتی، اور پھر وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کو پریفر کرتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ماڈل غیر مؤثر ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اس سے جو مدد ملے گی وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ سے نہیں مل سکتی. اگر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ماڈل کو بھی اسٹیبلش کیا جائے، جیسے کہ سادات ہاسپٹل میں یہ دونوں ماڈل اپنا کام کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ مریضوں کی صحت کے لیے اس سے زیادہ بہتر پروگنوسس نہیں ہو سکتا، چانسز آف ریکوری نہیں ہو سکتی. اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. جی آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، آڈینس سے پوچھ لیتے ہیں. کیا آپ کو سمجھ آیا جو میں نے باتیں ڈسکس کی ہیں؟ کوئی بات جو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ جی مدیحہ پوچھیں، سمجھ آیا؟ سر جی یہ ایسے آپ نے بات صحیح کہی کہ مطلب جو لوگ ڈاکٹر سے میڈیسن لینے جاتے ہیں، اب یہاں پہ جیسے ہیں کہ آپ مطلب جو سائیکولوجسٹ ہیں وہ ساتھ ہوگا تو وہ ان کی ساتھ میں اچھی ہوگی پروگرس. بالکل، ان کا پروگنوسس، چانسز آف ریکوری زیادہ بہتر ہو جائے گا. کیونکہ ہمارے پاس جو میڈیکل ایشوز سے ریلیٹڈ پرابلمز لے کے آتے ہیں ہاسپٹل میں، ان کے تقریباً 90% سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں، جن کے باعث وہ فزیکل ہیلتھ ڈیمیج کیے ہوتے ہیں. تو اگر مینٹل ہیلتھ کو پریفرنس نہ دی جائے تو معاشرے میں بدلاؤ نہیں لایا سکتا. جی 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 اچھا، یہ بہت ہی اچھا کویشچن کیا ہے مدیحہ نے کہ ایک اسکیزوفرینک پیشنٹ جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ اس کا ماڈل کیا ہوگا. تو اس کا ٹریٹمنٹ ماڈل پیورلی سائیکولوجیکل نہیں ہوگا یا سائیکیٹرسٹ کے پاس، تو وہ دونوں کے پاس جانا چاہیے. اکیلی سائیکو تھراپی اسکیزوفرینک پیشنٹ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گی. اس کو میڈیکیشن کی ضرورت ہے، سائیکوٹک ہے، سائیکوٹک النس میں اسے میڈیسن کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ میں کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا. عام طور پہ کوئی بھی پیشنٹ جس کو کوئی ذہنی دماغی مسائل آ رہے ہوتے ہیں وہ فرسٹ پریفرنس دیتا ہے سائیکیٹرسٹ کو. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. سائیکیٹرسٹ پھر اسے میڈیسن پہ لگا دیتا ہے. میڈیسن جو ہے وہ پراپر حل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دیکھنا پڑے گا کیونکہ ڈائگنوسس کرنا ہے سائیکولوجسٹ نے. اگر وہ سائیکولوجسٹ کے پاس پہلے آئے گا تو سائیکولوجسٹ جو ضروری سمجھے گا وہ اس کے لیے کرے گا. اسے سائیکیٹرسٹ کو ریفر کرے گا اگر میڈیسن کی ضرورت ہے. اگر نہیں ضرورت تو اس کا ٹریٹمنٹ پلان کر کے اس کو سائیکو تھراپی سے گزارے گا. ڈیسائیڈ کرے گا کہ کتنے سیشنز درکار ہیں اس کے علاج کے لیے. کوئی فکس سیشن نہیں ہوتے اور نہ ہی کوئی فکس سائیکو تھراپی ہوتی ہے، بلکہ ایمرج کر کے کمبینیشن آف سائیکو تھراپیز یوز کیا جائے گا. کمبینیشن آف ٹیکنیکس، سائیکولوجیکل انٹرونشنس کو یوز کرتے ہوئے اس کا علاج کیا جائے گا. آپ کا کلائنٹ دوبارہ رابطہ کرے گا اگر اسے آپ کی سائیکو تھراپی سے فرق پڑ رہا ہے. اگر نہیں فرق پڑ رہا تو وہ رابطہ نہیں کرے گا، وہ اپوائنٹمنٹ سے لیٹ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ مس کرے گا اپوائنٹمنٹ. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ٹریٹمنٹ اسٹریٹجی ٹھیک جا رہی ہے یا نہیں. ہمارا پیشنٹ اس سے فیڈ بیک بھی تو ہم لیں گے. فاطمہ نے سوال پوچھا تھا کہ آج کل مسائل سائیکولوجیکل کون سے ہیں. تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ انگزائٹی کے زیادہ مسائل ہیں. انگزائٹی النیس انگزائٹی بھی ہے، انگزائٹی جنرلائزڈ انگزائٹی بھی ہے، سیپریشن انگزائٹی بھی ہے. کسی بھی روپ میں انگزائٹی ہے. اب انگزائٹی اور ڈپریشن کا فرق میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں. عام طور پہ لوگ لے مین کہتے ہیں مجھے ڈپریشن ہو گیا، میں ایسے تھا ویسے تھا. ڈپریشن تو بہت بڑی بلا ہے، ان کو انگزائٹی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں انہوں نے زندگی کا کوئی ایک واقعہ اتنا اپنے اوپر حاوی کیا ہوتا ہے کہ وہ اینشیس ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کسی کا شادی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، کسی کا کوئی گھریلو تنازع ہے، کسی کا کوئی ماضی کے ریلیٹڈ کوئی ایسا واقعہ ہے جو اس کا ٹراما بن کے اسے مس لیڈ کر رہا ہے. ٹھیک ہے،
کسی کا سیلف امیج سیلف اسٹیم اتنی لو ہے گھر میں ہی، اپنی فزیک کو لے کے، اپنے فیشل ایکسپریشنز کو لے کے، یا اپنی خوبصورتی بدصورتی کو لے کے، گھر میں ہی ان کو ٹیگ لگا دیا گیا کہ یہ تو ایسا ہے، یہ تو ویسی ہے، اس کی شادی نہیں ہوگی، یہ کیا کرے گی. تو پھر وہ اپنے آپ کو اسی سانچے میں دیکھنے کی عادی ہوگی کہ میں تو پتلی سی ہوں یا میں تو موٹی سی ہوں. وہ جو سیلف نیگیٹو سیلف لیبلنگ ہے نا، وہ مسئلے کی جڑ ہوتی ہے. تو ہم نے وہ لیبل اتار پھینکنا ہوتا ہے. آپ کا کلائنٹ جو ہے اس نے کوئی نہ کوئی لیبل لگائے ہوتے ہیں، سم ٹائم کوئی ایسے بڑے سے لیبل لگائے ہوتے ہیں. ایک لیبل میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سارے کے سارے کوگنیٹیو ڈسٹورشنز ہیں، اس پہ میں کافی لیکچر دے چکا ہوں. مثلا ایک لیبل انسان اپنے اوپر لگا لیتا ہے کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں، میری توہین نہیں ہونا چاہیے. اسے پتہ بھی نہیں چلتا، انکانشیسلی اس نے یہ لیبل لگایا ہوتا ہے کہ وہ بڑا محترم اور قابل عزت ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ذرا سی بات پہ اس کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا سی بات پہ ہماری شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے. گوٹ اٹ؟ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ ہمیں اپنے آپ کو زمین پہ پاؤں جما کے رکھنا چاہیے، نہ ہی اتنا زیادہ اپنے آپ کو لو فیل کرنا چاہیے، اور نہ ہی اپنے آپ کو کوئی پرنسز یا پرنس سمجھنا چاہیے کہ میری شان میں فوراً ہی گستاخی ہو جائے. ٹھیک ہے، کہ وہ خاتون آئی تو میرے ہسبینڈ نے گانا کہا کہ تو ادھر نو چلا گیا، میں پیسے مانگوں، مطلب اسے لگا میری توہین ہو. ٹھیک ہے، تو اتنی جلدی توہین نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر اسٹیبلٹی پیدا کریں، اتنے اسٹیبل ہوں، ایموشنلی اتنے اسٹیبل ہوں کہ ہمیں کوئی بات کر بھی دے، اٹس اوکے، اس نے بات کر دی ہے، اس کی بات ہے. وہ ایک کرسچین آتھر لکھتا ہے کہ پرندہ ہمارے سر کے اوپر سے گزر جاتا ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ بلکہ فائرنگ بھی کر سکتا ہے، کچھ بگاڑ سکتے ہیں اس کا؟ نہیں. کر کیا ہم سکتے ہیں؟ پرندے کو سر پہ بیٹھنے سے ہم روک سکتے ہیں. اسی طرح سے لوگوں کا بولنا، لوگوں کا بات چیت کرنا، لوگوں کا آپ کے بارے میں کمنٹس کرنا آپ کو ہرٹ نہ کریں. لوگوں کا کام ہے، آپ بھی آزاد ہیں، دوسرا بھی آزاد ہے. اسی طرح سے ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی سے رابطہ کیا اور آپ کا میسیج سین ہو گیا اور جواب نہیں آیا، آپ کی شان میں گستاخی ہوگی، آپ فوراً ہی چڑ جاؤ گے. آپ یہ تو سوچو کہ میرا اس سے رشتہ کیا ہے. آپ نے خواہ مخواہ بیٹھے توقعات لگا لیں اور سوچا کہ مجھے تو فٹافٹ آنے چاہیے میسیج. ٹھیک ہے، مجھے تو میری تو اتنی قدر ہے. اب ہم اپنی قدر کا لیول خود سیٹ کر لیتے ہیں. کوئی اپنی قدر کا لیول بہت اونچا سیٹ کر کے پریشان زندگی گزارتا ہے، کوئی اپنی قدر کا لیول بہت چھوٹا سا سیٹ کر کے بڑا ہنسی خوشی رہتا ہے. ٹھیک ہے، مثلاً کسی نے سلام کر دیا تو بندہ سمجھتا ہے کہ واو میری بڑی ویلیو ہے، مجھے سلام کیا گیا، یہ بندہ خود کر لے سلام. تو یہ نرا ڈپریشن ہے، نیری انگزائٹی ہے کہ آپ سوچیں کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے، میرے اتنے حقوق ہیں. اپنے فرائض پہ توجہ نہ دیں. آپ اپنے پلانیٹ سے کسی دوسرے کے پلانیٹ میں گھس کے کہیں کہ مجھے وہیں پہ بھی وہی قدر ہو. ٹھیک ہے، گھر میں آپ کو جناب بیٹھے پانی ملتا ہے، گھر میں آپ کی چلتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جیسوں کہ گھر میں نہیں چلتی ہوتی، باہر چلتی ہے. تو آپ سوچیں کہ میری باہر بھی اتنی چلنی چاہیے. گھر میں چونکہ آپ کی چل رہی ہے، لیڈیز ہیں، ظاہر ہیں، آپ کی چلتی ہے گھر میں، تو آپ چاہیں کہ یہ ہاسپٹل جا کے بھی میری چلنی چاہیے، ایسا تو نہیں ہوگا نا. ٹھیک ہے، تو آپ کو اپنے نارمز اسٹینڈرڈس کو فلیکسیبل رکھنا ہوگا. بی فلیکسیبل ان یور ایٹیٹیوڈ، ان یور بیہیویئرس. گوٹ اٹ؟ جن کی نہ گھر میں چلتی ہے نہ باہر چلتی ہے، وہ دیکھیں کہ ان کی کیوں نہیں چل رہی. ٹھیک ہے، آپ کی چلنا ضروری نہیں ہے. ویئر از ریٹن دیٹ ایوری ون ٹریٹس یو فیئرلی، وائی یو وانٹ ٹو ون ایوری ونز اپروول، کہ ہمیشہ آپ کی سنی جائے، آپ سے کہی جائے. ٹھیک ہے، اپنے آپ کو اتنا زیادہ رتبہ دے کے نہ بٹھائیں. جی سویرا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل، مفت میں یہ احسان لیتا ہے انسان دوسروں کے. زندگی تو بہرحال گزر ہی جانی ہے. وہ بس وہ جب ہو جائے گی شادی تو وہاں پہ توقعات بندہ لگاتا ہے، کوئی تھوڑا پروٹوکول لیتا ہے، کوئی پروٹوکول دیتا ہے. ٹھیک ہے، خواہ مخواہ تو نہیں نا کہ ہر بندہ کہے کہ ہر بندہ میری عزت کرے، تو ایسا نہیں ہوتا. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی لائف میں کیا آبزرو کیا ہے کہ زیادہ مسائل کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی، انسان کی میں اس کے مسائل کی جڑ ہے.
وہ کافی حد تک یہ بات درست ہے. ٹھیک ہے, ہمیں سب سے زیادہ اذیت کون دیتا ہے؟ انسان کا اپنا ذہن. انسان کا ذہن سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں کوئی چیز سوچ لیتا ہے اور پھر ڈپریس ہو جاتا ہے یا پھر خوش ہو جاتا ہے, خواہ مخواہ. ٹھیک ہے, ہم چاہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے خوش ہو جائیں. ہیپینس از اے چوائس. کچھ لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں, نہیں اچھا یہ بھی ہوگا وہ بھی ہوگا پھر میں خوش ہوں گا پھر میں خوش ہوں گی. ایسے لوگوں کو ہیلی کاپٹر بھی خرید کے لے دینا پھر بھی خوش نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ناشکر گزاری ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو ان کا رہنا سہنا ایسا ہوتا ہے کہ ان کو عیب نکالنے کی عادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک چھوٹی سی چیز کو, ایک نیگیٹو چیز کو اٹھا کے اسے اپنی لائف میں میکسیمائز کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل لائف بھرپور چل رہی تھی, ہسبینڈ بھی بہت اچھا مل گیا تھا, گھر بار بھی بالکل ٹھیک تھا, لیکن کوئی ایک نیگیٹو ایونٹ اٹھایا, ایک چیز اٹھائی, اسے پورے ہیپینس پہ ڈال کے لیبل لگا کے تو بیٹھ گئے کہ نہیں مجھے تو جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں میں تو خوشی دیکھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزیں بلا دیں, وہ خوشی کے پل سارے گنوا دیے. اس کے علاوہ ثنا آپ کیا سوچتے ہیں؟ میں یہ تھنکنگ کو کیسے اسٹیبل کر سکتے ہیں؟ تھنکنگ کو اسٹیبل کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے کہ ہم توکل کریں اللہ پہ. ٹھیک ہے, مور توکل لیس سٹریس. ٹھیک ہے, یہ بھی لائف سٹائل ہونا چاہیے آپ کا, ایک ایسا لائف سٹائل ہونا چاہیے جس میں آپ توکل کریں اللہ پہ. موت, عزت, ذلت, رزق, ہماری شکل و صورت اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے, پھر ہمارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اسٹرگل ہے. کتنے لیول کی اسٹرگل ہے؟ محنت کرنی چاہیے, اپنا نصیب نکھارنا چاہیے اپنے مقدر میں. ٹھیک ہے, وہ جو چیزیں آپ کے مقدر میں ہیں وہ آپ کو ملیں گی, لیکن یہ ڈیسائیڈ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے حلال طریقے سے وہاں تک پہنچنا یا حرام طریقے سے. جتنی روزی, جتنا پیار محبت آپ کے نصیب میں ہے نا وہ ملے گا. میڈیم ہم خود چوز کرتے ہیں کہ کون سا میڈیم سے میں نے وہ چیزیں حاصل کرنا. ٹھیک ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, ہمارا ڈوپامین لیول بڑھتا ہے, اور زیادہ خواہشات بڑھتی ہیں, اور زیادہ, یہ کہیں رکتا نہیں. پیسہ جمع ہو رہا ہے, پیسہ جمع کرنے کی خوشی نہیں ہے, فیم آنے کی خوشی نہیں ہے, وہ لذت ہے جب آ رہا ہوتا ہے پیسہ جب آ رہا ہوتا ہے وہ جو خوشی ہے پیسہ بنانے کی, اس میں ہم اتنا زیادہ مگن ہوتے ہیں کہ ہم لائف کی جو خوشیاں ہیں وہ مس کر دیتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے ڈوپامین کو سیٹسفائی کرنے میں لگ گئے, اور باقی جو ہم کسی کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, کسی کو سنتے ہیں, کسی کو سناتے ہیں, وہ سب مس ہو جاتا. Got it?